की आन में दुश्मन का टडी दिल लश्कर सामने आ गया, जिस पर सबसे पहला हमला उस नौजवान लड़के ने ही किया। चुनाचे वो उस सफ़ों को चीरता हुआ और इसकी जमीयत को पारा पारा करता हुआ लश्कर के दरमियान जा घुसा। उसने बड़े बड़े सूरमाओं को जहन्नम हासिल कर दिया। अबू कद्दामा ने उसे लश्कर के दरमियान बेखौफ खतर देखा तो उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, मेरे भतीजे वापस चले जाओ, तुम जंगी कुरफ़र के असालीब से वाकिफ़ नहीं हो। हमले पर हमले करते जाते हो, हालांकि लड़ाई में तरह तरह की चालें चलना पड़ती हैं। तुम दुश्मन को जल देने की कोशिश नहीं करते। इसने जवाबन अर्ज़ किया, चचा जान, तुमने अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये फरमान नहीं पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। ए अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना। खड़ा सर बकफ हूँ, लड़ा दो मुझे, किसी भी बला से भिड़ा दो मुझे। मुफामत मुझे रास आती नहीं, ठिकाने अदू के दिखा दो मुझे। हज़रत अबू कुद्दामा शामी अपने मुजाहिद साथियों के हमरा रुका में जिहाद की तैयारों में मसरूफ़ थे कि इसी दौरान शहदाए कराम के ख़ानदान की एक गरीब और मस्कीन खातून शर्म हया की चादर में मस्तूर उनकी खिदमत में पेश हुई और अपने सर के सुनहरी और रेशम हर्रीर जैसे नरम और नाजुक सयाह बालों से बटी और मट्टी में अटी बालों की मेंढियाँ पेश करके गुजारिश करने लगी, मुझे पता चला है कि तुम जिहाद के लिए घोड़े कस रहे हो, और अगर हमारे पास भी घोड़े होते तो वो आपकी खिदमत पे पेश कर देती ताकि तुम इन पर सवार होकर नेज़ाबाजी और शमशीर जनी करते। लेकिन मेरे पास मेरे अपने बालों की बटी हुई ये मेंढियाँ हैं। अगर ये आपको दरकार हों तो ख़ुद रख लीजिए, वरना किसी और भाई को दे दीजिए। शायद कि मेरे बालों पर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए निकलने वालों के पाँव का गिरदो गबार पड़ जाए और मुझ पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। मोर के परों जैसी सुनहरी और रेशम व हरीर की मानंद जैसे नरम और नाजुक सयाह बाल औरतों की बहुत बड़ी कमज़ोरी होते हैं। वो इन बालों को बढ़ाने और उनकी सयाही बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के तेल इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपने आप को जाजिब नज़र और पुरकशिश बना सकें और इन्हें देखने वाले दिन को चैन और रातों को सुकून की नींद ना सो सकें। जवां ख़वातीन तो एक तरफ रहीं, उधेड़ उम्र की भी स्याह गज़ाब लगाकर अपने बेटियों की उम्र के नौजवानों को फितना में मुब्तला कर रही हैं। लेकिन इस पाकबाज खातून को अपने हसीन और जमील शोहर की शहादत के बाद अपने सर के सुनहरी बाल बढ़ाने और बखेरने की कतन ज़रूरत न थी, क्योंकि इसने अपने बालों को मुजाहिदीन के उन घोड़ों की रस्सियाँ बनाना था जिनके कदमों की टापों की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है, वल्क़ादियाति ज़बहा फ़ल्मूरियाति क़दहा फ़ल्मुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ। उन सर पर दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हाँप उठते हैं, फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं और उस वक्त गर्द उड़ाते हैं, फिर दुश्मनों की फ़ौज में उसी वक्त जाकर घुसते हैं। चुनांचे उसने अपने सुनहरी बाल काटे और इनकी खूबसूरती ख़त्म करने के लिए उन्हें मिट्टी में आलूदा करके मुजाहिदीन के घोड़ों की रस्सियाँ बना ली और उन्हें अबू कद्दामा की खिदमत में पेश करके दरख्वास्त की कि अगर हम औरतों पर जिहाद व क़िताल फ़र्ज़ होता तो मैं भी पीछे ना रहती। मेरे पास मेरे महबूब शोहर की यादगार रहे जिसमें देख कर जी रही हूँ, और वो है मेरा जान सा खूबसूरत नौखेज़ बेटा जो अपने बाप की जायदाद की देखभाल के लिए रुका से बाहर गया हुआ है। अगर वो तुम्हारे निकलने से पहले आ गया तो मैं इसे भी तुम्हारे पास जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए रवाना कर दूँगी। मेरा वो लफ्ते जिगर 15 बरस के सन साल में ही शमशीर व सनान, तीर व तफंग और जुमला फ़नून सिपाहीगिरी में महारत तामा हासिल कर चुका है। वो कुरान का बेहतरीन कारी होने के साथ साथ कायमुल लैल और साइमुन नहार भी है। मैंने अपने महबूब शोहर की ख्वाहिश और दिली आरज़ू के मुताबिक उसकी तरबियत की है ताकि वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के ज़रिए अपने वालिद और मामू से जा मिले। सरदस्त आप ये काम करें, मेरे सामने इस रस्सी को अपने थैले में डाल लें ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि मेरी पुरखलूस मुताए जिहाद में रायगा नहीं जाएगी। अबू कद्दामा शामी ने वो रस्सी अपने थैले में डाल ली और अपने हमराहियों के साथ रुका से निकल पड़े। अभी मुसलमा बिन अब्दुल मलिक अमवी के किले तक पहुँचे ही थे
کہ انہیں پیچھے سے آواز سنائی دی، ابو قدامہ ذرا ٹھہرو، اللہ پر رحم فرمائے۔ ابو قدامہ ٹھہر گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، تم چلتے رہو، میں اس گھڑ سوار کی بات سن لوں، وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ وہ نقاب پوش شہ سوار ان کے پاس آ کر گھوڑے سے اترا اور ان سے معانقہ کرنے کے بعد کہنے لگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تمہاری رفاقت عطا فرمائی اور ناکام نہ لوٹایا۔ ابو قدامہ شامی نے اس سے خوشگوار لہجے میں فرمایا، عزیز من، اپنا نقاب اتار کر گفتگو کیجیے تاکہ میں آپ کی عمر کا اندازہ کر سکوں کہ آپ پر جہاد واجب ہو تو اپنے ساتھ لے چلوں، ورنہ آپ کو واپس جانے کے لیے کہہ دوں۔ ابو قدامہ کی اس فرمائش پر گھڑ سوار نے اپنا نقاب اتارا تو وہ یوں نظر آیا جیسے 14ویں رات کا دمکتا ہوا چاند اور لشکاریں مارتا ہوا ستارہ ہو۔ اس عمر کے خوبصورت اور نوجوان بچے والدین کے نور نظر اور دلوں کے ارمان ہوتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو والدین کے لیے دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ اس موہوم موت کے خطرے سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ جو ہی وہ بچہ مسکرا دے ان کے لیے کائنات روشن ہو جاتی ہے، خصوصاً وہ نو عمر لختے جگر جو اطاعت و شعار اور اپنے والدین کے ساتھ فرما بردار بھی ہوں، ان کے اندر تو والدین کی جان ہوتی ہے۔ ابو قدامہ شامی کو اس بچے کے چہرے پر علم و حلم، جود و کرم، شرافت، دیانت، صداقت، سیادت اور قیادت کے آثار نظر آئے تو انہوں نے اس نوخیز سے پوچھا، عزیز من، تیرا باپ زندہ ہے؟ اس نے جواباً عرض کی، وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور میں کفار سے ان کا انتقام لینے کے لیے آپ کے ساتھ نکلا ہوں، اور میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے جس طرح اللہ نے میرے والد کو شہادت عطا کی ہے اس طرح مجھے بھی وہ عطا فرمائے گا۔ ابو قدامہ نے پوچھا، میرے عزیز، تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ تو پھر اس کے پاس جا اور اس سے اجازت طلب کر، اگر وہ اجازت دے دے تو فبہا، ورنہ اس کے پاس رہو، کیونکہ تیرا اس کی فرما برداری کرنا جہاد سے افضل ہے۔ جنت تلواروں کے سائے میں اور ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ وہ کہنے لگا، چچا جان، آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں آپ کے پاس امانت رکھنے والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ آپ اتنی جلدی میری ماں کی وصیت بھول گئے؟ وہ میری ماں ہی تھی جس نے آپ کو اپنے سر کے بالوں سے بٹی ہوئی رسی دی تھی اور آپ کو اسلام کی حرمت کا حوالہ دے کر درخواست کی تھی کہ مجھے ثواب سے محروم نہ رکھنا۔ انشاءاللہ میں شہید بن شہید ہوں گا۔ میں آپ کو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ساتھ لے جائیں۔ میں کوئی نادان نہیں بلکہ کتاب اللہ کا حافظ، سنت رسول کا عالم، تیر و تفنگ کا ماہر اور فنون سپہ گیری سے واقف ہوں، لہٰذا مجھے کم سن سمجھ کر واپس نہ کیجیے، کیونکہ میرے گھر آنے میں مجھ سے زیادہ فہم و فراست رکھنے والا کوئی اور نہیں۔ پھر یہ کہ میری ماں نے مجھے قسم دے کر کہا تھا، بیٹا واپس نہ لوٹنا، اور یہ بھی کہا تھا، اے میرے لختے جگر، کفار سے جنگ کے وقت پیٹھ نہ پھیرنا اور جنت میں اپنے پیارے باپ اور ماموں کے پڑوس کا سوال کرنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے شہادت عطا کر دے تو میری بخشش کی سفارش کرنا۔ اہل علم نے مجھے بتایا ہے کہ شہید اپنے گھرانے کے 70 آدمیوں اور 70 ہمسائیوں کی بخشش کی سفارش کرے گا۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد اس نے مجھے اپنے سینے سے چپکایا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، یہ بچہ میرے جگر کا ٹکڑا اور میرے دل کا پھول ہے، میں اسے تیرے سپرد کرتی ہوں، اسے اس کے باپ سے ملا دے۔ ابو قدامہ نے یہ بات سنی تو اس نوجوان لڑکی کے شباب، حسن و جمال اور اس کی والدہ کے صبر و شکیب پر زاروں کے تار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر نوجوان لڑکے نے کہا، چچا جان، روتے کیوں ہو؟ اگر میری کم سنی پر روتے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اتنی عمر والے سیاہ کار کو عذاب نہ کرے گا؟ انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، میں تیری کم سنی پر رو نہیں رہا بلکہ تیری والدہ کی اس زندگی کا تصور کر کے رو رہا ہوں جو تیرے بغیر بسر کرے گی۔ یہ جہادی قافلہ مسلمہ بن عبد الملک کے قلعے سے نکل پڑا اور سارا دن سفر کرتا ہوا ایک جگہ پر آرام کی غرض سے اتر پڑا۔ اس عرصے میں ابو قدامہ نے دیکھا کہ وہ لڑکا سب سے بڑھ کر ذکر الہی کرنے والا اور سب سے اچھا شہ سوار ثابت ہوا۔ جب کہیں قافلہ پڑاؤ کرتا یہ ان کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، اور جب قافلہ کوچ کرتا تو اس کا عزم بلند اور دل خوشی سے لبریز ہو جاتا۔ اس کی خوشی کی لہریں اس کے چہرے پر دوڑنے لگتی تھی۔
یہ قافلہ کئی دن اور راتیں چلتا رہا۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت مشرکین کے علاقے میں جا پہنچا، چونکہ یہ مجاہدین دن کو روزے اور رات کو نفل پڑھتے تھے، سو نوجوان نے ان کے لیے کھانا پکایا۔ انہیں روزہ افطار کرا کر بیٹھا ہی تھا کہ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے اونگ طاری ہو گئی اور یہ سو گیا۔ قافلے والے مجاہدین نمازیں عطا کر کے ضروری امور نپٹانے کے بعد اس نوجوان کے پاس سے گزرے تو یہ میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اسی دوران اس کے لبوں پر مسکراہٹ طاری تھی۔ ابو قدامہ شامی نے اپنے ساتھیوں کو متوجہ کر کے بتایا کہ ذرا اس سونے والے کی مسکراہٹ تو دیکھو۔ جب وہ نوجوان نیند سے بیدار ہوا تو ابو قدامہ نے سوال کیا، میرے عزیز، ہم نے تجھے نیند میں مسکراتا ہوا دیکھا ہے، اس کا سبب تو بتاؤ۔ تو اس نے بتایا، چچا جان، میں نے نیند میں ایک بہترین خواب دیکھا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک سرسبز شاداب باغیچے میں سیر کرتے دیکھ رہا تھا۔ اسی سیر کے دوران میں نے ہیروں اور جواہرات سے آراستہ چاندی کا محل دیکھا ہے، جس کے دروازے سونے کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کے پیچھے خوبصورت نوعمر دوشیزائیں کھڑی ہیں، وہ پردے اٹھا کر مجھے دیکھتی ہیں۔ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہے ہیں۔ جب وہ مجھے دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں، مرحبا، تمہارا آنا مبارک ہو۔ میں نے ایک خوبصورت خاتون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، جلدی نہ کیجیے، ابھی تیرا وقت نہیں آیا۔ اسی دوران میں نے ایک خاتون کو اپنی سہیلی سے کہتے سنا، یہ مرضیہ کا شوہر ہے۔ انہوں نے مجھے کہا، آگے بڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ میں آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل کی آخری منزل پر سرخ سونے سے تعمیر کیا ہوا ایک کمرہ ہے۔ اس کے اندر ہرے رنگ کے زبرجد کا تخت بنا ہوا ہے، اس کے پائے سفید چاندی کے ہیں اور اس پر سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والی ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری نگاہ کی حفاظت نہ فرماتا تو میری بینائی اور عقل ہی کھو جاتی، کیونکہ اس کمرے کی سجاوٹ اور خاتون کا حسن بیان سے باہر ہے۔ خاتون نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی، مرحباً و اہلا و سہلا، اللہ کے پیارے دوست، تم میرے لیے اور میں تیرے لیے ہوں۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا تو اس نے کہا، رکیے اور جلدی نہ کیجیے، تم تو پرہیزگار اور متقی انسان ہو، کبھی حرکتوں سے دور رہنے والے ہو۔ میرا تیرے ساتھ ملنے کا وعدہ کل نماز ظہر کے وقت ہے، اس لیے خوش ہو جاؤ۔ یہ سن کر ابو قدامہ نے فرمایا، میرے عزیز، تم نے خیر دیکھی ہے اور خیر ہی ہوگی۔ چنانچہ قافلے کے مجاہدین نے اس لڑکے کے خواب پر تعجب کرتے ہوئے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے گھوڑے کسنے شروع کر دیے۔ جہاد کا منادی پکارنے لگا، اے اللہ کے لشکروں، سوار ہو جاؤ، جنت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو جہاد کے لیے، ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی جوان بھی، بوڑھے بھی، شجاع بھی اور بزدل بھی۔ آن کی آن میں دشمن کا ٹڈی دل لشکر سامنے آ گیا، جس پر سب سے پہلا حملہ اس نوجوان لڑکے نے ہی کیا۔ چنانچہ وہ اس صفوں کو چیرتا ہوا اور اس کی جمعیت کو پارا پارا کرتا ہوا لشکر کے درمیان جا گھسا۔ اس نے بڑے بڑے سورماؤں کو جہنم واصل کر دیا۔ ابو قدامہ نے اسے لشکر کے درمیان بے خوف و خطر دیکھا تو اس کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا، میرے بھتیجے، واپس چلے جاؤ، تم جنگی کفر کے اسالیب سے واقف نہیں ہو، حملے پر حملے کرتے جاتے ہو، حالانکہ لڑائی میں طرح طرح کی چالیں چلنا پڑتی ہیں، تم دشمن کو جل دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس نے جواباً عرض کیا، چچا جان، تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں جہنم میں داخل ہو جاؤں؟ ابھی چچا بھتیجا اس موضوع پر بات چیت کر ہی رہے تھے کہ ان پر مشرکین نے یک بار کی حملہ کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اپنا اپنا دفاع کرنے لگے۔ اس حملے میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو میدان جنگ مقتولین سے بھر چکا تھا اور ان کے خون سے زمین سرخ ہو چکی تھی۔ کثرت خون اور غبار کی وجہ سے زخمیوں کو پہچاننا دشوار ہو چکا تھا۔ ابو قدامہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اپنی جنگی مہارتوں کی وجہ سے شمشیر زنی اور نیزہ بازی کرتے ہوئے دشمن کے حصار سے نکل چکے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مقتولوں کے درمیان اس نوجوان لڑکے کو تلاش کرنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ
خوبرو لڑکا خاک و خون میں تڑپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے مسلمان کی جماعت، اللہ کے لیے میرے چچا کو بلاؤ۔ ابو قدامہ نے اس کی دل کا داز آواز سنی تو اس کی طرف لپکے، اس سے خاک و خون میں لت پت اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندے جانے کی وجہ سے پہچان نہ سکے۔ بولے، میں ہوں ابو قدامہ۔ خاک و خون میں غلطیدہ نوجوان نے کہا، چچا جان، رب کعبہ کی قسم، خواب سچا ثابت ہوا، میں بالوں کی رسی کا عطیہ پیش کرنے والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو قدامہ اس پر گر پڑے، اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر اس کے چہرے اور بدن سے مٹی اور خون پہنچنے لگے، درخواست کرنے لگے، بھتیجے، قیامت کے دن اپنے چچا ابو قدامہ کو بھی اپنی سفارش میں شامل رکھنا۔ اس نے کہا، بھلا میں تیرے جیسے آدمی کو بھلا سکتا ہوں جو اپنی چادر سے میرا چہرہ صاف کر رہا ہے؟ چچا جان، مجھے اللہ کی ملاقات کرنے دیجیے۔ وہ حور جس کی خوبیاں میں نے آپ کو بتائی تھی میرے سر پر کھڑی ہے، میری روح نکلنے کا انتظار کر رہی ہے، کہہ رہی ہے، جلدی کرو، میں آپ کے انتظار میں بے تاب کھڑی ہوں۔ چچا جان، اگر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو صحیح سلامت واپس لے جائے تو اللہ کے لیے یہ خون و آلود کپڑے میری غمزدہ اور مسکین والدہ کے سپرد کر دینا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے اس کی وصیت کو رائگاں نہیں جانے دیا اور نہ میں نے مشرکین کے ساتھ جنگ میں کسی طرح کی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسے میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا، تم نے جو ہدیہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں پیش کیا تھا وہ اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ مسکرایا، کہنے لگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد غازیان اسلام نے اس کے کپڑوں میں ہی اسے زمین میں دفنا دیا۔ اس کے بعد ابو قدامہ اپنے غازی دوستوں کے ہمراہ محاذ جنگ سے واپس آئے اور رکا میں داخل ہوئے تو سب سے بڑی فکر اس بات کی تھی کہ اس شہید لڑکے کی ماں کا گھر تلاش کریں۔ چنانچہ وہ ایک گھر کے دروازے پر سے گزرے تو وہاں ایک بچی کھڑی تھی، شکل و شباہت اور حسن و جمال میں اس شہید کے ساتھ یوں مشابہ تھی جیسے انڈے کے ساتھ انڈا اور کبوتر کے ساتھ کبوتر ہو۔ وہ روزانہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی اور آنے جانے والے سے اپنے اکلوتے بھائی کا پتہ پوچھتی تھی اور ہر ایک سے کہتی تھی، چچا جان، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتا، میں محاذ جنگ سے آ رہا ہوں۔ تو وہ اس سے پوچھتی تھی، کیا آپ کے ساتھ میرا بھائی بھی آیا ہے؟ وہ کہتے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ جب ابو قدامہ نے اس کی آواز سنی تو اس کے پاس چلے آئے۔ اس نے ان سے بھی یہی پوچھا، اے چچا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، محاذ جنگ سے آ رہا ہوں۔ وہ پوچھنے لگی، آپ کے ساتھ میرا بھائی تو نہیں آیا؟ ابھی وہ بولنے نہ پائے تھے کہ وہ معصومہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے میرے اللہ، سارے لوگ واپس آ رہے ہیں لیکن میرا بھائی نہیں آیا۔ یہ سن کر ابو قدامہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن انہوں نے بچی کے رنج و الم کی وجہ سے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور کہا، بیٹی، اس گھر والی بی بی سے کہو کہ ابو قدامہ سے بات کرے، وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ اندر سے عورت نے یہ بات خود ہی سن لی اور باہر آ گیا۔ ابو قدامہ شامی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر دفتن اس کا رنگ فق ہو گیا، لیکن فوراً سنبھل گئی۔ میں نے اسے سلام کہا تو اس نے میرے سلام کا جواب دے کر پوچھا، تعزیت کرنے آئے ہو یا خوشخبری دینے؟ میں نے کہا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں تعزیت کی صورت میں بشارت دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا، اگر میرا بیٹا صحیح سلامت واپس لوٹا ہے تو آپ تعزیت کرنے والے ہیں، اگر فی سبیل اللہ شہید ہو گیا ہے تو آپ بشارت دینے والے ہیں۔ میں نے کہا، تو پھر بشارت حاصل کرو، اللہ نے تمہارا ہدیہ قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اس پر فطرت ممتا غالب آ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بالآخر وہ ماں تھی۔ کچھ دیر بعد آنسو پونچھنے اور کہنے لگی، واقعی اللہ نے میرا ہدیہ قبول کر لیا؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے بیٹے کی شہادت کو میرے لیے قیامت کے دن کا ذخیرہ بنا دیا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس شہید کی ہمشیرہ کیا کرتی ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ چھوٹی بچی جو آپ سے اپنے بھائی کے متعلق پوچھ رہی تھی وہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ چنانچہ میں نے اسے بلوا کر اس کے بھائی کی طرف سے سلام کہا اور پیغام دیا کہ تیرا بھائی کہتا تھا کہ اب قیامت تک اللہ تیرا نگہبان ہے۔ یہ الفاظ سن کر گویا اس پر بجلی گر پڑی، بے ساختہ اس کی چیخ نکلی اور وہ غش کھا کر اوندھے منہ گر پڑی۔
میں نے تھوڑی دیر بعد اسے ہلایا جلایا تو اس کے بدن سے روح پرواز کر چکی تھی۔ مجھے اس کی اپنے بھائی سے اس قدر محبت پر بے حد تعجب ہوا۔ پھر میں نے شہید کی وصیت کے مطابق اس کے خون آلود کپڑے اس کی والدہ کے سپرد کر دیے اور ان بہن بھائیوں کے دل گداز خاتمے پر غم کے آنسو بہاتا ہوا واپس چلا آیا۔